बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नी टू पीएचडी। पीएचडी के लिए सफ़र, इस हवाले से दो प्रोग्राम आपके सामने मैं कासिम बिन हसन पेश कर चुका हूँ। आज तीसरा प्रोग्राम। पिछला प्रोग्राम जहाँ ख़त्म हुआ था तो हम कराची शहर में मिंठार कोच पे बैठ के पहुँच गए थे और कराची में अब हमारा सफ़र यूनिवर्सिटी की तरफ जाना में हम तजब्ज़ब में थे कि काम तो हमारा काफ़ी हद तक हो गया है और हमारे तहकीकी खाके भी जमा हो गए हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पूरी हो गई है, फ़ीस भी जमा हो गई है। सो अब हमारा काम इंशाअल्लाह सिंध यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हम जामिया कराची चलेंगे। सो हम उसके बाद जामिया कराची गए, जाने के वहाँ क्या नताइज मरतब हुए, इस बारे में अर्ज़ करने से पहले मैं तहदीस नेमत के तौर पर, अल्लाह के शुक्र अदा करने के तौर पर चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि मैं बुनियादी तौर पर जो एक गरीब घराने से, मेरे वालिद मोहतरम हसन मीर, जिनके नाम का हसन हिस्सा मैंने अपने नाम के साथ रख के, अगरचे मेरा जो डॉक्यूमेंट्स पे, सनदों पे या शनाख्ती कार्ड पे नाम मोहम्मद कासिम है और कासिम बिन हसन, यानी जब हम कोई लिखने पढ़ने से मुतल्लिक दुनिया में आए तो सो एक कलमी नाम के तौर पे। मैं तालिब इल्मी का जो ज़माना था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था त्राड़खल हाई स्कूल में, उस ज़माने में ही मैं अपने निसाब से हट के किताबें पढ़ने का शौक़ था, ख़ास तौर पर कहानियाँ तलाश कर करके। स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी थी, त्राड़खल के स्कूल का कच्ची इमारत थी, उस इमारत में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी और मुझे याद नहीं, एक मौलाना किस्म के हमारे उस्ताद मोहतरम थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो लाइब्रेरी के इंचार्ज थे। उनसे मैं किताबें लेके, कहानियों की किताबें लेके अपने घर लाता था, छोटे बहन भाइयों को ऊंची ऊंची आवाज़ में सुनाता था, वालिदैन को भी सुनाता था। तो इस तरह कहानी पढ़ने का या पढ़ने की एक आदत थी। अच्छा, अब पाँचवीं का जब मैं पहुँचे तो हम रावलाकोट शिफ्ट हो गए। यहाँ भी निसाब के साथ साथ मैं इजाफी मुताला करने का ये जो मेरी आदत रही तो ये जारी रही। सो मैंने जो उस वक्त जो दस्तयाब थी, अब रावलाकोट में भी लाइब्रेरियाँ थीं रावलाकोट में, लेकिन यहाँ ये था कि लाइब्रेरियों की, यानी एक तालिब इल्म जो है छठी में या सातवीं में पढ़ने वाला तालिब इल्म है तो उसकी इतनी, जब स्कूल में माहौल ऐसा हो कि जिसमें मार दाड़ का बड़ा ख़तरा हो और बड़े ख़तरनाक किस्म के, यानी एक डर और खौफ का माहौल हो, तो ऐसे में ये जुर्रत नहीं मैं कर सका कि मैं लाइब्रेरी तक पहुंचता। और खैर, तो जो मार्केट में दस्तयाब था, 4 आने 2 आने 8 आने जो मेरे पास होते थे, तो मैं मार्केट से जो रसाला मिल गया, कोई जो भी मिला उसको लेके पढ़ने की आदत। मैं छठी जमात से, उस ज़माने में जंग अखबार जो था ये एतवार के दिन एक एडिशन है, आजकल के एडिशन नहीं, एक ख़ास किस्म का 4 सफ़े छापता था, तो एक नीले रंग में वो छापता था। तो ये यानी एक समझे उस ज़माने के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी थी, ये ज़माना जो है वो 1960 की दिहाई का आखिरी हिस्सा है। उस ज़माने की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, या 70s के जो 71 2 3 उस ज़माने में तो 4 आने में बिकता था, तो मैं ये ज़रूर ख़रीदता था। वो काफ़ी अरसा ये मैं अखबार ख़रीदता रहा। सो इसके अलावा डाइजेस्टें ख़रीदता रहा, जो भी मेरे पास पैसा आता था, पैसा तो खैर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी मिले तो मैं उसको ख़रीदने, किताबें ख़रीदने पे लगाता था। तो सो मुताले का ज़ौक़ और शौक़ ये रहा। डाइजेस्टें जितनी भी रावलाकोट में आती थी, खा वो इमरान डाइजेस्ट थी, वो जासूसी डाइजेस्ट थी, वो सबरंग डाइजेस्ट थी, ये सारी मैं पढ़ता था। और बाकी डाइजेस्ट तो आहिस्ता आहिस्ता उनसे जान छूट गई, लेकिन सबरंग डाइजेस्ट ऐसा डाइजेस्ट था कि जो मैं मुसलसल पढ़ता रहा और उसके आखिरी शुमारे तक मैंने पढ़ा उसे। अब फिर इसी तालिब इल्मी के ज़माने में मैंने कुछ दोस्तों के कहने पे, कुछ दोस्तों की तरगीब से मौलाना सैयद अबूल आला मौदूदी की किताब खुतबात मेरे हाथ में आई, तो मुझे यूँ लगा कि ये एक नया जहान है
ایک اتنی خوبصورت تحریر، یعنی بلا شبہ مولانا کی جو تحریر ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تحریر ہے، کچھ ایسی جاذبیت تھی اس تحریر میں، کچھ ایسی کشش تھی اس تحریر میں کہ میں نے تمام ڈائجسٹیں چھوڑ دی، میں نے تمام ناول چھوڑ دیے، میں نے تمام پڑھنا چھوڑ دیا اور یہ مولانا کا لٹریچر پڑھنا شروع کیا۔ اور جو بھی کتاب، اب یہ اچھی خاصی لائبریری تھی راولہ کوٹ میں، جماعت کی لائبریری تھی، جمعیت والوں کی لائبریری تھی، تو اس لائبریری سے جو بھی کتاب ہمارے ہاتھ لگی تو اس کو شروع سے آخر تک پڑھا۔ اور پڑھنے میں میری عادت یہ بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن میں جب پڑھتا ہوں خاص طور پر کسی تیاری کے لیے پڑھیں تو میرے کتاب کے سائڈ پہ میں پوائنٹس لکھتا رہتا ہوں، نکات لکھتا رہتا ہوں، اور دوبارہ جب کتاب دیکھنے کی ضرورت ہو تو وہ نکات میں دیکھ لیتا ہوں، جس سے مجھے سارے کتاب کے مندرجات تقریباً دوبارہ مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ مطالعے کا عمل، ایک نئی دنیا میرے سامنے آئی۔ پھر میں نے اسلامی لٹریچر کے جو حصہ ہے، میں نے سیرت کا مطالعہ کیا، سیرت سرور عالم پڑھی، محسن انسانیت پڑھی، سیرت ابن ہشام پڑھی، اور محمد حسین ہیکل مصری رائٹر ہیں، محمد نام سے ان کی سیرت پہ بڑی زبردست کتاب ہے، وہ بھی میں نے پڑھی۔ پھر سیرت صحابہ پہ حضرت عمر فاروق، صدیق اکبر اور باقی صحابہ سے متعلق، وہ یعنی ایک نئی جہان میرے سامنے تھا مطالعے کا۔ یہ میں مطالعہ کرتا رہا، تو مطالعہ ہی میرا یعنی ایک اوڑھنا بچھونا تھا۔ میں نے کبھی زیادہ اتنے اچھے کپڑے نہیں کبھی خریدے، کوئی اتنے اچھے جوتے نہیں خریدے، اور ہماری کوئی اتنی بڑی آمدن بھی نہیں تھی، لیکن جو اگر پیسہ میرے پاس، اگر میں نے ٹیوشن پڑھایا، میں نے سروس کی، جو بھی پیسہ میرے پاس، تو میں کتاب خریدنے اور کتاب تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو خیر یہ ایک میں نے ذکر کیا۔ تو بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جب ہم ایم فل کر رہے تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اس دوران پہلے دوسرے تیسرے سیمسٹر میں جو کورس ورک جب مکمل ہوا اچھے گریڈ کے ساتھ، اچھی ڈویژن کے ساتھ، تو پھر ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا اوپن یونیورسٹی کے اساتذہ کی طرف سے، ڈاکٹر محمد ریاض، ڈاکٹر رحیم بخش شاہین، ڈاکٹر صدیق شبلی، ان سب کی طرف سے ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ ہر طالب علم، جو بھی ایم فل کا طالب علم ہے، وہ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 6 موضوعات پہ تحقیقی خاکے مرتب کر کے لے آئیں۔ یعنی جن موضوعات پر بھی تحقیق ہوئی ہے یا تحقیق نہیں ہوئی ہے، خاص طور پر کوشش کریں جن موضوعات پہ تحقیق نہیں ہوئی ہے ان پر اپنے بساط کے مطابق خاکے مرتب کر کے لے آئیں۔ اور خاکہ تحقیق کی میدان میں سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کس موضوع پہ تحقیق کرنی ہے۔ یعنی ایک بندہ کورس ورک مکمل کر لیتا ہے، یعنی یہ تحقیق ادب کی ہو یا تحقیق معاشرتی علوم کی ہو یا تحقیق سائنسز کی ہو، تو ایک کورس ورک مکمل کرنے کے بعد ایک بڑا اہم پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جناب اب آپ کس موضوع پہ تحقیق کریں گے۔ اس میں پھر طالب علم اپنے ٹیچر کی رہنمائی میں، اپنے استاد کی رہنمائی میں جو اپنے ٹاپک کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ بڑا مشکل بنایا جاتا ہے اس کو یونیورسٹیوں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے بہت مشکل بنایا جاتا ہے اس کو کہ جناب یہ بالکل یعنی اتنا مشکل ٹاپک نہیں ملتا جی تحقیق کا۔ لیکن مجھ پہ اللہ کا یہ کرم رہا، اس ٹوٹے پھوٹے مطالعے کی، اس بے ہنگم مطالعے کا، یعنی جس میں تاریخ کا مطالعہ بھی تھا، اسلامی لٹریچر کا مطالعہ بھی تھا، ادب کا مطالعہ بھی تھا، جس طرح کے اور کہہ لیں آپ کوئی جاسوسی سیریز ہیں ان کے مطالعے تھے۔ اس نے مجھ پہ یہ اقبالیات کا مطالعہ تھا، خاص طور پر جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا اقبالیات میں، تو پھر اقبال تو ویسے بھی ان سے دلچسپی تھی، ان کا مطالعہ کرتے، لیکن اب پوری ایک تحقیقی طور پہ مطالعہ کیا۔ تو یہ تمام مطالعوں کے نتیجے میں تحقیقی خاکہ مرتب کرنا میرے لیے آسان تھا۔ تو میں نے 5-6 موضوعات پہ اپنے تحقیقی خاکے مرتب کیے، اور یہ مرتب کرنے کے بعد میں نے اپنی جامعہ میں جمع کروائے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس تحقیقی خاکے مرتب کرنے کے میرے جو یعنی انہوں نے نمبر لگائے تو وہ 80% سے زائد نمبر مجھے ملے، یعنی بہت اچھا مجھے کہا گیا کہ بہترین اس بندے نے کام کیا۔ اور میرے خاکے اللہ کے فضل و کرم سے، میرا کوئی کمال نہیں، لیکن میرے خاکے مجھے یاد ہے کہ کن کن لوگوں کو، کن کن طلباء اور طالبات کو یا کن کن ریسرچ اسکالرز کو وہ خاکے جو ہیں، ان کے موضوعات جو ہیں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، اور بعض جگہ تبدیلی کا تکلف بھی نہیں کیا، وہ ان کو دیے گئے۔ تو اپنے سر سے میں نے کہا کہ یہ خاکہ تو برین چائلڈ میرا تھا، تو آپ نے کسی اور کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو عزیز، تم نے جو ہے وہ کسی ایک موضوع پہ تحقیق کرنی ہے نا، تو یہ 5-6 ہیں، تو بیک وقت 5-6 بیٹے تو کسی کا نہیں ہوتے، ترتیب سے ہی ہوتے، تو نے ایک ہی موضوع پہ تحقیق کرنی، تو فکر نہ کرو۔ خیر،
تو یہ جو تحقیقی خاکے مرتب کیے میں نے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم تھا کہ وہ یعنی کلک ہو، کوئی ایسا میرا تحقیقی خاکہ ریجیکٹ نہیں ہوا۔ تو عرب میں واپس آتا ہوں تو جامعہ کراچی میں ہم گئے، شعبہ اردو بھی گئے، خاص طور پر جامعہ کراچی میں سب سے جو دیکھنے کے قابل یا بیٹھنے کے قابل یا وہاں ضرور جانا چاہیے جو بھی جامعہ کراچی، وہ کراچی سینٹرل لائبریری ہے، بہت خوبصورت لائبریری، اور ہر کتاب تک اپروچ آسان ترین اپروچ ہے، اور آپ پہنچ سکتے ہیں، جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جو وہاں سے جاری کروانا چاہیں آپ، اس میں بھی کوئی اتنی بڑی رکاوٹ ان کی طرف سے نہیں۔ تو سو ہم وہاں گئے، لائبریری میں بھی دوستوں سے بھی ملے۔ ہمیں انتظار اس بات کا تھا کہ سندھ یونیورسٹی ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، بورڈ آف اسٹڈی کا اجلاس جو ہے وہ کب ہو رہا ہے، اور پھر اس میں ہمارے ٹاپکس اپروو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اس دوران ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ان کا بورڈ آف اسٹڈی کا اجلاس تھا وہ کچھ 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اتنا طویل انتظار کراچی میں کرنا، سو ہم اپنا وقت کچھ دن مزید گزار کے تو ہم نے یہ ارادہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت زبردست زندگی کا ایکسپیرینس، زندگی کا بہت زبردست تجربہ میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہوا کہ ہمارے جو میرے دوست میرے ساتھ تھے پروفیسر ظفر صاحب، یہ راولاکوٹ کے نواحی گاؤں سنگولا کے رہنے والے ہیں، اور سنگولا کے جن لوگوں کو ہم جانتے تھے ان میں تو پروفیسر شریف نثار صاحب اور ظفر صاحب کو ہی جانتے تھے، یا چند ایک اور دوستوں کو، لیکن ظفر صاحب نے یہ مجھے بتایا کہ یہاں کافی سارے لوگ ہیں، نوجوان ہیں جو سنگولا سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، یہ نوجوانی میں ہی، بچپن میں ہی بلکہ ادھر آ جاتے ہیں تو ادھر محنت مشقت کرتے ہیں۔ تو سو ایک گروپ ہے نوجوانوں کا، تو انہوں نے دعوت دی ہے تو شام کو چلتے ہیں ان کی طرف۔ تو خیر شام کو یا عصر کے بعد ہم ان کی رہائش پہ پہنچے، تو ایک 12x12 کے کمرے میں ہم نے دیکھا کہ 30 بکس جو ہے، چھوٹے چھوٹے بکس، ٹین کے بکس، یہ ڈیمپ لگے ہوئے ایک کارنر پہ، اور کوئی 8-10 کا ایک گروپ تھا جو وہاں موجود تھا۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ اتنے بکسے کیوں اکٹھے کیے انہوں نے کہا جی کہ یہ بکسے 30 ہیں، ہم اس 12x12 کے کمرے میں 30 آدمی رہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی 30 آدمی تو اس میں بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ تو کیا کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ 30 آدمی کیسے رہتے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم 30 کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، ہم سارے مختلف شفٹوں میں کام کرتے ہیں، کوئی ایک شفٹ پہلی میں ہوتا ہے، کوئی دوسری میں ہوتا ہے، کوئی تیسری میں ہوتا ہے، 2 شفٹوں میں تو کام میں ہوتے ہیں، ایک شفٹ جو ہے وہ جس کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ یہاں اس وقت ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی عید کے موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یا کسی اور کوئی چھٹی ہو جائے کسی طرح کی جو بھی کم ہوتی ہے۔ ہمارے کام ایسے ہیں کہ جو چھٹی کے نہیں ہیں۔ کام کیا کرتے تھے؟ کوئی کسی کے یہاں ڈرائیونگ کرتا تھا، کوئی کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا، کوئی کسی کے گھر میں جو گھریلو کام ہے صفائی کے یا اس طرح کے کام کرتا تھا۔ یہ چھوٹے موٹے کام کراچی کے مختلف گھرانوں میں جا کے یہ کام کرتے تھے، کسی دکان پہ کام کرتے تھے، کوئی سیلز مین کا کام کرتا تھا، اس طرح یہ کام کرنے والے۔ اچھا پھر ایک یہی نہیں بلکہ انہوں نے دوسرے دن بھی ایک اور جگہ ہم گئے، بالکل یہی منظر تھا، نئے نوجوان تھے۔ میں نے دیکھا اتنے خوبصورت نوجوان میں نے ان 2-3-4 دنوں میں 2-3-4 جگہوں پہ جا کے دیکھے، اور وہ بلا شبہ یعنی یہ 2-4 ملاقاتوں میں ہماری ملاقات تو تقریباً 50-60 نوجوانوں سے ہوئی، لیکن ان کے بتانے کے مطابق وہ کچھ 300-400 نوجوان تھے جن کے ساتھ وہ 40-50 کا گروپ جن سے ہماری ملاقات ہوئی۔ تو خیر میں ظفر صاحب سے اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا کہ کراچی جو شہر ہے یہ جہاں علم دوست شہر ہے، جہاں یہ محبتوں کا شہر ہے، وہاں غریب نواز شہر بھی ہے۔ اب یہ 300-400 نوجوان جو صرف ایک گاؤں یا چند گاؤں یعنی ٹوپی، چترا ٹوپی، سنگولا، بالائی دھمنی، ان علاقوں کے یہ نوجوان، ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ ان سینکڑوں نوجوانوں کو جو صرف چھوٹے سے خطے سے آئے، اور بلا شبہ وادی نیلم کی الگ دنیا ہے، وادی جہلم کی الگ دنیا ہے، اور پھر فارورڈ کوٹا اور کالا مولا اور ادھر کی الگ دنیا ہے، تو سارے، اور گلگت بلتستان کی دنیا، تو یہ سارے نوجوان جو بے روزگار ہوتے ہیں، غریب گھرانوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہیں بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو ان کا سر چھپانے کا جو شہر ہے وہ کراچی ان کا دوسرا گھر بن جاتا ہے۔ ساری زندگی یہاں یہ محنت کرتے رہتے ہیں، مشقت کرتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے شیئر کیا کہ جن لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملا ہے، جن کو کچھ بننے کا موقع ملا ہے، جن کو اپنے علاقوں میں روزگار ملا ہے،
تو وہ ذرا اس کی قدر کریں اور اس کو اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، اور پھر پاکستان کا بھی ہمیں شکر ادا کرتے ہیں، اس کراچی شہر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اتنا بڑا جو غریب پرور شہر ہے، تو یہ پاکستان سلامت رہے گا، روشنیوں کا وہ شہر سلامت رہے گا، تو وہ اس طرح غریب پروری کرتا رہے گا۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر یہ سارے نوجوان وہاں سے نکال دیے جائیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو واپس راولاکوٹ بھیج دیا جائے، تو یہ تو ایک دوسرے سے لڑ کے ایک دوسرے کا سر توڑ دیں گے، ایک جرائم پیشہ بن جائیں گے۔ لیکن اس شہر نے ان کو شیلٹر دیا ہے، روزگار دیے، عزت دی ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔